अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। नमाज सीरीज़ के तहत कई पहलुओं पर आप हज़रात के सामने अल्लाह के फज़ल व करम से, उसकी तौफ़ीक़ से गुफ्तगू हुई है और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखते हैं कि ये बातें मुफ़ीद होंगी हम सब के लिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला। नमाज से मुतल्लिक़ा जो मसाइल पेश आते रहते हैं उनमें इंशाअल्लाह तबारक व तआला कारआमद होंगी। और ज़ाहिर है कि ये नमाज जैसे अहम और अज़ीम शान इस्लाम के रुकन और सुतून से मुताल्लिक़ बातें हैं, इन बातों का जानना, इसका इल्म हासिल करना, इसे फैलाना और इस सिलसिले में फ़िक्रमंदी का सबूत देना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। मेरे भाइयों, इक़्तिदा के मसाइल के बाद इस वक्त इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम जिस मौजू में दाखिल हो रहे हैं वो मौजू है इमामत के आदाब। इमामत के आदाब या नमाज में इमाम के क्या आदाब हैं। नमाज में इमाम इमामत कर रहा है तो उस इमाम को किन आदाब का ख्याल करना ज़रूरी है। और वो चीज़ें, ये जो आदाब हैं, ये आदाब ऐसे नहीं है कि इनका एहतिमाम नहीं किया जाना चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि इनका एहतिमाम किया जाए। ज़ाहिर है कि ये आदाब हैं, ज़ाहिर है कुछ आदाब फ़र्ज़ होंगे, कुछ आदाब सुन्नत के कबील से होंगे, कुछ आदाब ज़्यादा ज़रूरी होंगे, कुछ आदाब कम ज़रूरी होंगे, लेकिन ज़ाहिर है कि ये हैं आदाब जिनकी रियायत करना, जिन्हें मलहूज़ रखना ज़रूरी है और इन्हें अमली तौर पर इमाम को चाहिए कि वो बरते और इन आदाब की रियायत के साथ वो नमाज़ पढ़ाए। नंबर एक, पहला जो इमाम के लिए अदब है वो अदब ये है कि इमाम जो है, जो नमाज़ पढ़ाए वो नमाज हल्की भी हो और मुकम्मल भी हो, यानी नमाज मुकम्मल भी हो। उसके तमाम आदाब हैं, तमाम शराइत हैं, तमाम अरकान हैं, तमाम फ़राइज़ हैं, तमाम मसाइल हैं, उन तमाम चीज़ों की रियायत भी हो जाए। ऐसा ना हो कि हल्की करने की वजह से या नमाज को हल्की पढ़ाने की वजह से उस नमाज का कोई मतलूबा काम छूट जाए, वो नमाज मुकम्मल ना रह जाए, वो नमाज नाक़िस हो जाए, उसका अजर व सवाब कम हो जाए। ऐसा कुछ ना होने पाए, इसकी पूरी रियायत की जाए कि नमाज मुकम्मल कमाल तमाम के साथ अंजाम पाए, अदा हो और साथ ही साथ मुख्तसर भी रहे, हल्की भी रहे वो नमाज। ये बहुत बुनियादी अदब है, पहला अदब है इस सिलसिले का और ये बहुत ही बुनियादी अदब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस हमारे सामने है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम में से कोई नमाज़ पढ़ाए फ़लयुख़फ़िफ़ इज़ा अम्मा अहदुकुमुन्नास फ़लयुख़फ़िफ़, जब तुम में से कोई लोगों को नमाज़ पढ़ाए तो उसे चाहिए कि हल्की नमाज़ पढ़ाए, नमाज हल्की पढ़ाए। आपने फरमाया फ़इन्न फ़ीहिमुस्सग़ीरा, क्योंकि लोगों में छोटे भी होते हैं, ज़ाहिर कुछ बच्चे भी होते हैं नमाज़ पढ़ने वाले, कम उम्र भी होते हैं, वल कबीर और बड़ी उम्र के भी होते हैं, वल ज़ईफ़ और कमज़ोर भी होते हैं, ज़ाहिर कि बीमार होते हैं, कमज़ोर होते हैं, किसी भी तरह से वो नमाज़ पढ़ने में ज़हमत महसूस करते हैं, वल मरीज़ और बीमार आदमी भी हो सकता है नमाज में शामिल हो। ऐसी मिसाल के तौर पर, या ज़रूरतमंद आदमी हो, नमाज में आ गया है और उसे कोई काम है, नमाज से फ़ारिग होकर के उसे काम करना है, इसलिए इन तमाम ज़रूरतमंदों की रियायत करना इमाम के लिए ज़रूरी है। इस अदब का ख्याल करना ज़रूरी है कि नमाज वो हल्की पढ़ाए और मुकम्मल नमाज पढ़ाए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत में अल्लाह के नबी ने समझाया, नमाज में छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, ज़रूरतमंद भी होते हैं, कमज़ोर भी होते हैं, बीमार भी होते हैं, इसलिए सबकी रियायत करना ज़रूरी है। और सबकी रियायत करने का मतलब ये होता है कि नमाज हल्की पढ़ाई जाए ताकि सबकी रियायत हो जाए, सबकी रियायत हो जाए। आप देखिए कि यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से सबकी रियायत का ख्याल किया है। वरना मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, नमाज पढ़ाने वाला जो इमाम है, उस इमाम को अख्तियार दे दिया जाए कि वो जैसे तैसे नमाज पढ़ाए तो बड़ी लंबी लंबी नमाज भी पढ़ा सकता है और उसकी वजह से मुश्किलात भी खड़ी हो सकती हैं। तो ज़ाहिर है कि हर तरह के कमज़ोर, बीमार, छोटे, बड़े और ज़रूरतमंद रहते हैं, इसलिए इन तमाम लोगों की ज़रूरत का ख्याल रखते हुए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नमाज जब तुम्हें से कोई जमात के साथ पढ़ाए, इमामत करे, उसे चाहिए कि वो हल्की नमाज पढ़ाए। वइज़ा सल्ला या फ़इज़ा सल्ला वहदहु फ़लयुसल्ली कैफ़ शाअ, हाँ, अगर वो अकेले नमाज पढ़ रहा है, चाहे फ़र्ज़ हो चाहे वो नफल और सुन्नत हो, अगर अकेले नमाज पढ़ रहा है तो जैसे चाहे पढ़े। ज़ाहिर है कि उसे किसी और की रियायत करने की ज़रूरत नहीं है, कोई और नहीं है उसके पीछे इसकी रियायत करना पड़े, बल्कि वो खुद नमाज पढ़ रहा है, मुनफरिद है, इसलिए उसे चाहिए कि वो जितनी उसकी हिम्मत गवाही दे, जितनी उसकी हिम्मत गवारा करे, जितना वो तैयार हो, उतना वो नमाज को बहरहाल जैसे पढ़ना चाहे पढ़े, इसमें कोई पाबंदी नहीं है।
اس میں آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلیخفف ہلکی نماز پڑھے، آپ نے امر یعنی حکم دیا ہے۔ ایسے آپ دیکھیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عملی روایت ہے، لمبی نماز پڑھنے کی وجہ سے مشکل کھڑی ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ یہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد واپس اپنی قوم میں جاتے تھے، اپنے قبیلے میں جاتے تھے، اور اس کے بعد اپنی قوم کے لوگوں کی بھی امامت کراتے تھے۔ بہرحال ایک رات ایسا ہوا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز انہوں نے پڑھی اور اس کے بعد واپس اپنے قبیلے میں گئے اور وہاں جا کر کے انہیں عشاء کی نماز بدستور حسب معمول انہوں نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ لیکن مسئلہ کیا ہو گیا؟ فقرأ بالبقرہ، لیکن انہوں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد سورہ بقرہ شروع کر دی، سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ سورہ بقرہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب سے طویل ترین سورت ہے، جو 2.5 صفحے سے زیادہ پر پھیلی ہوئی ہے۔ اب یہ جو سورت ہے، بڑی سورت سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے کہ اب سورہ بقرہ لمبی سورت ہے، کب تک کوئی کھڑا رہ سکتا ہے، کب تک اس کی ہمت میرے بھائیوں آمادہ رہ سکتی ہے کہ وہ سورہ بقرہ سن سکے؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج شب سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا شروع کر دیا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلا کر کے ان کو تنبیہ فرمائی اور آپ نے تنبیہ فرمائی اور آپ نے کہا یا معاذ افتان انت او فاتن انت، اے معاذ کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہو؟ کیا تم لوگوں کو مشقت میں ڈال رہے ہو، آزمائش میں ڈال رہے ہو؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ 3 مرتبہ آپ نے دہرایا، پھر آپ نے اس کے بعد رہنمائی بھی فرمائی کہ ٹھیک ہے سورہ بقرہ تو بہت بڑی نہیں پڑھنا ہے تمہیں، کچھ حصہ اس کا پڑھ لو، یا اگر مکمل صورت ہی پڑھنا چاہتے ہو، جیسا کہ کوشش بھی یہی ہونی چاہیے کہ مکمل صورت پڑھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں پڑھنا ہی تھا تو تم نے سورہ بقرہ کیوں پڑھنا شروع کر دیا؟ فلولا صلیت بسبح اسم ربک الاعلی، فلولا صلیت بسبح اسم ربک الاعلی، آخر تم نے میرے بھائیوں کیا کہا؟ آخر تم نے اس صورت کی تلاوت کہیں کیوں نہیں کر لی؟ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد تم کو سبح اسم ربک الاعلی پڑھ لینا چاہیے تھا، والشمس وضحاہا تلاوت کر لینا چاہیے تھا، واللیل اذا یغشی کی تلاوت کر لینا چاہیے تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، بہت ایک دم باریک صورتیں نہیں ہیں، لیکن چھوٹی صورتیں ہی ہیں یہ سورہ میرے بھائیوں 3 کی تینوں صورتیں جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ جز عامہ کی ہیں، آخری پارے کی صورتیں ہیں اور چھوٹی صورتیں ہیں، اخیر میں خاص طور پر بہت چھوٹی ہو گئی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں میرے بھائیوں سبح اسم ربک الاعلی کی تلاوت کر لینا چاہیے تھا، والشمس وضحاہا کا واللیل اذا یغشی کی تلاوت کر لینا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ تمہارے پیچھے بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، وہ ضعیف کمزور بھی ہوتے ہیں، وہ ذو الحاجہ ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، اور بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیثوں کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ضرورت مند بھی ہو سکتے ہیں، بیمار بھی ہو سکتا ہے، مریض بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ان سب کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ آپ نے منع فرمایا کہ لمبی تلاوت کرو۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہے جو حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حاضر ہوا اور اس نے کہا، آپ دیکھیے یہ عملی چیز ہے میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی بات ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے تربیت دی۔ آپ دیکھیے ایک شخص نے آ کر کے شکایت کی اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے کہنے لگا، واللہ یا رسول اللہ انی لاتأخر عن صلاة الصبح من اجل فلان، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کی قسم کھا کر کے قسم اللہ کے نبی، اللہ کی قسم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں فجر کی نماز سے اس لیے لیٹ کرتا ہوں کیونکہ فلاں آدمی ہوتا ہے، فلاں شخص کی وجہ سے، فلاں آدمی کی وجہ سے میرے بھائیوں، فلاں آدمی کی وجہ سے میں فجر کی نماز میں غفلت کا شکار ہو جاتا ہوں اور فجر کی نماز کو لیٹ کر دیتا ہوں۔ مسئلہ کیا ہے؟ فلاں آدمی کی وجہ سے، یعنی کیا مطلب؟ وہ آدمی بڑی لمبی نماز پڑھاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جب بات سنی تو آپ سخت غصہ ہوئے، آپ سخت ناراض ہوئے، اور آپ علیہ السلام نے میرے بھائیوں اس نصیحت میں جتنا غصے کا اظہار کیا، صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ غصے میں ہم نے اللہ کے نبی کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بہرحال میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، ان منکم منفرین، بے شک تمہارے درمیان کچھ لوگ نفرت دلانے والے ہیں،
کچھ لوگ نفرت دلاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے کہ آدمی لمبی لمبی تلاوت کرے، لوگوں کو حرج میں ڈال دے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نصیحت کے موقع پر جتنا غصہ اس مرتبہ ہوئے تھے اتنا غصہ آپ کبھی بھی نہیں ہوئے۔ آپ نے اسی خطبے کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان منکم منفرین، اے لوگو یقیناً تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نفرت دلا رہے ہیں، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نفرت دلا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں آپ دیکھیے کہ نفرت دلانا یہ غلط بات ہے۔ بشرا ولا تنفرا، بشروا ولا تنفروا، میرے بھائیوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بشروا ولا تنفروا، خوشخبری دو، نفرت نہ دلاؤ، خوشخبری دو، خوشخبریاں پہنچاؤ، بشارتیں دو، میرے بھائیوں ولا تنفروا، نفرت نہ دلاؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی ہے۔ آپ نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ نفرت دلانے والے ہیں، اس لیے میرے بھائیوں تم میں سے جو بھی لوگوں کی امامت کرائے اسے چاہیے کہ وہ ہلکی امامت کرائے، کیونکہ ان کے درمیان مریض بھی ہوتے ہیں، ان میں کمزور بھی ہوتے ہیں، ان میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، ان میں میرے بھائیوں ان میں بڑے بھی ہوتے ہیں، ان میں چھوٹے بھی ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس میں ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کسی کو کوئی کام کرنا ہے، ہاسپٹل جانا ہے، ٹرین پکڑنی ہے، بس پکڑنی ہے، ظاہر ہے کہ کوئی ایشو ہو سکتا ہے، یا مثال کے طور پر ایئرپورٹ وغیرہ جانا ہے، آدمی نے سمجھا 10 منٹ میں نماز ختم ہو جائے گی، لیکن پتہ یہ چلا کہ نمازی نے، مصلی نے بہت زیادہ لمبی نماز پڑھا دی امام نے، اور اس نماز کو پڑھنے میں 10 12 منٹ 14 منٹ نہیں بلکہ 18 منٹ لگ گئے، 19 منٹ لگ گئے، ایسا ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کی وجہ سے وہ حرج میں آ سکتا ہے، اس کا سفر ملتوی ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات سمجھائی اور آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا ہے، نفرت نہیں دلانا ہے۔ ایسے ہی حضرت ابو قتادہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، انی لاقوم فی الصلاۃ، اور بہت معروف روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں اور وارید ان اطول، اور میں لمبی نماز پڑھانا سوچتا ہوں کہ میں لمبی نماز پڑھاؤں، کہتے ہیں فاسمع بکاء الصبی فاتجوز، لیکن ہوتا یہ ہے کہ میں اسی دوران کہ میں سوچ رہا تھا کہ لمبی نماز پڑھاؤں، میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں، فاتجوز، تو میں نماز کو اپنی مختصر کر دیتا ہوں، اپنی نماز میں کوتاہی یعنی کمی کر دیتا ہوں، مختصر نماز پڑھتا ہوں، کراہیۃ ان اشق علی امہ، اس ڈر سے میرے بھائیوں، اس ڈر سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس ڈر سے کہ بچہ رو رہا ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ نماز جب تک چلتی رہے گی بچہ روتا رہے گا، ماں اسے کھلا نہیں سکتی، ماں اسے گود میں نہیں لے سکتی، ماں اسے سہلا نہیں سکتی، ماں اسے بہلا پھسلا نہیں سکتی، اب کتنی دیر تک بچے کو رلاتے رہیں؟ اس لیے بچے کی آواز میں سنتا ہوں تو نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، اس لیے تمہیں بھی چاہیے کہ تم کیا کرو، ایسے ہی کرو۔ تو کہتے ہیں میں نماز مختصر کر دیتا ہوں اس ڈر سے، اس اندیشے سے کہ میں بچے کی ماں کے لیے مشقت کا سبب نہ بن جاؤں، میرے بھائیوں ماں کے بچے کے لیے میں مشکل نہ بن جاؤں، ماں حرج میں آ جائے، پریشان ہو جائے، الجھن میں ہو جائے، اس کی بھی نماز خراب ہو جائے گی، بچہ بلک بلک کر کے روئے گا، اس لیے بچے کی آواز میں سنتا ہوں تو اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں ایسے ہی اور بھی روایتیں موجود ہیں، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو حکم دیا، امی قومک، اپنی قوم کے لوگوں کی امامت کرو، فمن اما قوما فلیخفف، اور جو اپنی قوم کی امامت کرے، جو کچھ لوگوں کی امامت کرے اسے چاہیے کہ وہ ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ ان میں بڑے بھی ہوتے ہیں، عمر رسیدہ بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر کمزور بھی ہوتے ہیں، اس میں ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، اس لیے تم میں سے چاہیے کہ کوئی بھی نماز پڑھائے، امامت کرے تو چھوٹی نماز پڑھائے، چھوٹی امامت کرائے میرے بھائیوں، اور جب خود نماز پڑھنا ہو، اپنی منفرد کی حیثیت سے نماز پڑھنا ہو تو وہ کیف شاء، جیسا اس کا جی چاہے وہ نماز پڑھے۔ بہرحال میرے بھائیوں لیکن یہ ایک بات یاد رہے کہ نماز مختصر ایسے نہیں ہونی چاہیے کہ نماز میں خلل پیدا ہو جائے۔ اس سلسلے میں میرے بھائیو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوجز فی الصلاۃ ویکملھا، آپ کا طریقہ یہ تھا، معمول یہ تھا کہ آپ نماز کو مختصر بھی کرتے تھے اور مکمل بھی رکھتے تھے، نماز کو مختصر بھی کرتے تھے اور مکمل بھی رکھا کرتے تھے، یعنی اعتدال کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھتے تھے۔ میرے بھائی یہ چند دلائل تھے جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امام کی ذمہ داری ہے کہ امامت ہلکی کرائے، لوگوں کو
خواہ وہ بیمار ہوں، بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، ضرورت مند ہوں، انہیں حرج میں نہ ڈالے، انہیں مشقت میں نہ ڈالے، بلکہ ان کے لیے آسانیاں فراہم کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اماموں کو اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افراط اور تفریط دکھائی دیتا ہے، بس اوقات ایسا بھی سننے میں آتا ہے کہ کسی مسجد کے امام نے بہت لمبی نماز پڑھائی، یا بعض مسجدوں میں امام ہوتے ہیں جن کے بارے میں سننے آتا ہے کہ بہت لمبی نماز پڑھانے کے عادی ہیں۔ مثال کے طور پر 4 رکعت نماز ہم اعتدال کے ساتھ 10 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی اس 18 منٹ میں پڑھ رہا ہے، کوئی 19 منٹ میں پڑھ رہا ہے، کوئی 20 منٹ سے بھی زیادہ لے رہا ہے، کوئی آدمی اس سے 17 منٹ میں پڑھ رہا ہے۔ یہ چیز بہرحال مناسب نہیں ہے۔ آپ دیکھیے نماز جو ہے نا، اس میں اس کے ظاہری اعمال و حرکات کے ساتھ ساتھ اس میں توجہ کی ضرورت ہے، اس میں اہتمام کی ضرورت ہے، دل کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگے رہنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ روٹینی طور پر ہمیں نماز نہیں پڑھنی ہے، ظاہر سی بات۔ اب اس کو مشکل ہم بنا دیں گے، اگر لمبی لمبی تلاوت کریں گے، لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے، تو اس کی وجہ سے کیا نقصان ہوگا؟ اس کی وجہ سے نقصان یہ ہوگا میرے بھائیوں کہ لوگ نفرت کریں گے، لوگ مسجدوں میں آنا چھوڑ دیں گے، اور مختلف انداز کے سوالات کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اعتدال کے ساتھ، نہ بہت لمبی نماز اور نہ بہت ہی مختصر جو مخل ہو جائے، یعنی خلل کا سبب بن جائے، ایسی نمازوں سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتدال کے ساتھ ہمیں سب کی رعایت کرتے ہوئے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم امامت کریں اور لوگوں کے ساتھ آسانی پیدا کرنے والے بنیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا فَإِنَّكُمْ لَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ وَلَكِنْ بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ۔ تم لوگوں کے لیے مشقت کا سبب بننے کے لیے نہیں آئے ہو، بلکہ لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرنے کے لیے آئے ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آسانی پیدا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حسب ضرورت ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں بہت لمبی نماز پڑھنے کا معمول چلتا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ نماز کو تھوڑی مختصر کر لیں۔ کہیں بہت زیادہ مختصر نماز پڑھی جاتی ہے، اتنی مختصر نماز کہ بالکل پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون آیا کون نہیں آیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب ایسی صورت میں مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ امام جو ہے اتنی مختصر پڑھاتا ہے کہ مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کر پا رہا ہے، مقتدی تشہد کی دعائیں نہیں پڑھ پا رہا ہے، مقتدی کے لیے ہر جگہ امتحان ہے۔ امام آگے ہوتا ہے اور مقتدی اس سے 1 مرحلہ 2 مرحلہ پیچھے رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے بچنا ضروری ہے۔ بلکہ بہتر یہی ہے اعتدال کے ساتھ نماز پڑھائے، نہ بہت ہی زیادہ میرے بھائیو لمبی نماز ہو، نہ بہت ہی زیادہ مختصر نماز ہو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی روشنی میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔